औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समरीन सैयद सुबह हिदायत से आपकी खिदमत में नेक तमन्नाओं के साथ और दुआ गो हूँ कि मौला आपको सलामत रखे नेक अमालों के साथ। इलाही आमीन। जी, नए हफ्ते का आगाज़ है और आज 4 ज़िलहज है, 29 सितंबर और पीर है। मुझे उम्मीद है जहाँ भी हमारे सब हिदायत फैमिली मेम्बर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं खैर आफियत से होंगे। और प्रोग्राम के फॉर्मेट से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, एक बार फिर उनकी याद दहानी के लिए हर दिन की दुआ हम सुनते हैं और आज के दिन की दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इसके बाद सुनहरी बात होगी और उसके बाद सवाब कमाई सेगमेंट में एक कसीदा पेश किया जाएगा। और ये भी बताता चलूँ कि दुआ के लिए जिन हमारे बहन भाइयों ने ख़ास तौर पे नाम लिखवाए थे और वैसे उम्मीद जो हमारे मुहिबान हिदायत और मुहिबान मेहदी कैंपेन में जो भी लोग शामिल हैं उनके लिए डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब ने कल मदीना पाक में खुसूसी दुआ की है और उनका पैगाम था कि आपको बता दूं कि आपकी जो भी दुआएं थी वो इंशाल्लाह वहाँ पर मांगी गई हैं और हम सब की भी दुआएं आपके साथ हैं। और मुझे उम्मीद है आप भी हिदायत टीवी के लिए भी उतनी ही दुआ गो होंगे, उतने ही मददगार होंगे। तो ये सवाब कमाई सेगमेंट में कसीदा भी हम आपको सुनवाएंगे। उसके बाद नमाज टाइमिंग है, छोटा अमल अजीम सवाब सेगमेंट होगा, ताज़ा तीन खबरें हैं और अहम तीन खबर तो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नाअहली से मुतालिक जो दरख्वास्त है उसकी समाअत शुरू हुई है। और ये तमाम जो एक शोर उठा हुआ है तब्दीली का, अगर सुप्रीम कोर्ट सही और गैर जानिबदार हो कि इस केस की सुनवाई करे तो ये मामला आज या कुछ इस समातों में ही हल हो सकता है। दूसरी खबर कुछ मुकाबला जो हम इंडिया पाकिस्तान अमूमन हम मुकाबला करते हैं दीगर मैदानों में, लेकिन एक बहुत ही हौसला अफजा और मस्बत मुकाबला जो पाकिस्तान और इंडिया के वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क का या अमेरिका का दौरा किया था उसमें मुकाबला किया जा रहा है। और उसमें फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो वैसे जो भारत है या इंडिया है पाकिस्तान से इस वक्त उसकी माशी सूरत बहुत बेहतर है, लेकिन उसके वज़ीर आज़म वहाँ पर एक होटल है उसमें $1100 पर नाइट के हिसाब से वो रहते हैं और हो सकता है उस पर भी उनके मुल्क में तनकीद हो। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जहाँ पर ये माशी सूरत है, सैलाब की तबाहकारियाँ हैं और कर्ज पे कर्ज लिया जा रहा है, वहाँ पर हमारे वज़ीर आज़म $8000 पर नाइट और 4 दिन का उन्होंने 8 करोड़ रुपया दे के वापस आ रहे हैं। और इस पर बहुत सी जो अपनी गुफ्तगू जारी है मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। और कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था। हमने पिछले हफ्ते 2 सियासी जमातों पर बात की थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो खालिक पाकिस्तान की जमात थी, लेकिन उसके बहुत से अब शाखें या उनके बहुत से चेहरे हैं। लेकिन आज हम जिस पार्टी की बात कर रहे हैं वो मौजूदा मुस्लिम लीग और मौजूदा पीपल्स पार्टी, दोनों पार्टियों से वो लोग नाला नज़र आते हैं और उनका यही नारा है कि ऊपर ऊपर से ये लोग लड़ाई करते हैं, अंदर से भाई भाई हैं। जी हाँ, आप समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन्होंने कल एक लाहौर में जलसा भी किया और इस वक्त भी वो धरने की सियासत में शामिल है। तो आज आपकी राय क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जैसे इमरान खान कह रहे हैं कि 18 सालों का सारा काम एक तरफ और ये 45-46 दिन का काम एक तरफ, क्या आप उनकी बात से एग्री हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक या मुस्लिम लीग का नाराज़ वोट बैंक जो था उसको अपने साथ हासिल करने में मिलाने में कामयाब हुई है या नहीं? इस पर आज आपकी बात भी सुनेंगे कि इमरान खान को आप कैसा लीडर मान रहे हैं, बेहतर या वो इन लोगों से भी बहुत बुरे हैं? तो ये दोनों आरा हैं, जिस अंदाज से भी आप शामिल होना चाहें ज़रूर होइएगा। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज मैं आपके सामने हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक बहुत ही खूबसूरत कौल जो है वो शेयर करना चाहूँगी, जिसमें मेरे मौला फरमाते हैं कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की इज़्ज़त नफ्स को छीन लेती हैं और उसे ज़लील रुस्वा कर देती हैं। एक तमा व लालच, दूसरी चीज़ अपनी मुश्किलात पर परेशानियाँ और दास्तान गम को दूसरों के सामने बयान करना, और तीसरी अपनी ज़ुबान को ख़ुद पर हाकिम करार देना। तो ये 3 चीज़ें मेरे मौला फरमा रहे हैं कि जो इंसान को ज़लील और रुस्वा कर देती हैं, जिसकी वजह से वो दुनिया में अपनी इस बात की वजह से जो है वो रुस्वा हो जाता है। तो सबसे पहले जो है तमा और लालच के बारे में कह रहे हैं, और ये हकीकतन इसका कुरान मजीद में भी जावजा ज़िक्र आया है कि तमा और लालच जो है वो ऐसी चीज़ है कि इंसान इसकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद, दुनिया में बर्बाद कर देता है और वो खुदा से बहुत दूरियाँ हासिल कर लेता है।
کیونکہ جب وہ طمع اور لالچ کرتا ہے تو وہ سارے ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا. وہ صرف یہی سوچتا ہے کہ دولت اور جو کچھ ہے یہی میرا ایمان ہے, تو لہٰذا وہ ایمان سے بہت دور ہو جاتا ہے. تو جو طمع اور لالچ جو چیز ہے اس کا قرآن مجید میں بھی بلکہ ایک جگہ ذکر ہے, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسیاتی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, کیا تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو. تو مطلب قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جو لوگ اپنی نفسیاتی خواہشات جو ہیں اس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اور اس پہ ان کا کوئی جو ہے اختیار نہیں رہتا, وہ صرف اسی مقصد کے لیے لگتا ہے کہ دنیا میں آئیں کہ صرف لالچ, طمع اور دولت کو اکٹھا کر لیں اور یہی ہماری ہمیشہ میں رہنے کی جگہ ہے. تو لہٰذا ہمیں جو ہے زندگی میں سب سے پہلے جو ہے لالچ اور طمع کو نکالنا ہوگا, کیونکہ اسی کے بدولت اپنی زندگی میں سکون اور آسائش جو ہے وہ ہم آسائش سے زندگی گزار سکتے ہیں. کیونکہ طمع اور لالچ ایسی چیز ہے کہ یہ ایسی آگ ہے کہ اسے جتنا بھی آپ جو ہے پھونکیں گے اس کے شعلے اتنے ہی بھڑکتے ہیں. اور اس کی یہ دیکھیں جس گھر میں طمع اور لالچ سے دولت اکٹھا ہوتی ہے اور آتی ہے اس گھر میں جو ہے نا وہ سکون بھی برباد ہو جاتا ہے, اور لوگ جو ہیں وہ جو ہے بے شک ان کے گھر میں بظاہر دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں دولت ہے, یہ ہے, سب ہے, سب چیز, لیکن ان کے ذہنی سکون ختم ہو جاتے ہیں, ان کے گھر میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیونکہ وہ دولت اور طمع لالچ جب کرتا ہے انسان تو وہ جائز ناجائز ہر طریقے سے جو ہے وہ دولت کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. تو لہٰذا جب وہ حرام کی شکل میں دولت گھر میں آتی ہے تو نہ وہ اولاد کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے, نہ اس کے لیے, نہ اس کی جو گھر میں برکتیں ہیں اور نہ اس گھر میں فرشتے آتے ہیں. تو لہٰذا وہ اس کے لیے دنیا میں بالکل بیکار ایک کہتے ہیں کہ مٹی کے مانند ہو جاتی ہے وہ دولت. بظاہر تو وہ لگتا ہے کہ لوگ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں کہ بڑی آسائش کی زندگی, نہیں, وہ اس کے لیے ایک عذاب بن کے جاتا ہے. کہتے ہیں جیسے ایک جگہ میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دولت کی حفاظت انسان خود کرتا ہے اور علم کی حفاظت جو ہے علم اس انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا دولت ویسے بھی جو ہے انسان کو ذہنی سکون جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے, اور جو ہے اس کی وجہ سے وہ اس کو 1 کے 4 اور 4 کے 5 بنانے کے چکر میں اپنی ساری زندگی جو ہے اسی تقاضوں میں ختم کر دیتا ہے, اور اس طرح سے وہ پروردگار سے بہت دور ہو جاتا ہے. کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں اس کے قلب, اسی وجہ سے کہ اس کے جو قلب کے ہیں ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, خواہشات گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے لالچ اور طمع جو ہے, اور یہ ایک زہر کی مانند ہے جو انسان کے اندر جو پیوست ہو جاتا ہے, اور یہ ایک طرح کی آفت و بیماری بھی ہے, اور یہ پستی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے, اور یہ آخر میں اس کی جو ہے اسی میں ہلاکت بھی کر دیتی ہے. تو یہ ایسی چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو مطلب بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ انسان کے لیے طمع اور لالچ, اس سے بہت زیادہ پرہیز کریں تاکہ زندگی جو ہے بہت سکون اور آرام سے گزرے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جیسے میرے مولا علی نے فرماتے ہیں کہ جو زندگی جو ہے وہ ایک فقیر کی بھی جو ہے گزر جاتی ہے, اور ایک جو بادشاہ کی جو ہے وہ بھی جو ہے نا خواہشیں پوری نہیں ہوتی اور دنیا سے چلا جاتا ہے. تو اپنی زندگی کو وہ ضروریات تک جو ہے محدود رکھیں. اگر آپ اس سے بڑھ جائیں گے حد سے تو ظاہر ہے پھر وہ لالچ اور طمع میں آ جاتی ہے. اسی طرح دوسری چیز کے لیے کہتے ہیں میرے مولا کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت یا پریشانی آتی ہے تو اور ایسی جو, اور خاص طور پہ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ معذرت کے ساتھ کہ کچھ زیادہ تر یہ جو باتیں وہ خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ جب انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے, چاہے کوئی انہیں پریشانیاں ہوتی ہیں, تو وہ فوراً جو اپنے غم کی داستان ہے, جو اپنی پریشانیاں ہیں, وہ فوراً دوسری خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کہنا شروع کر دیتی ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر کیونکہ خواتین میں یہ عادت ہو کہ وہ وہاں تو سن لیتی ہیں اور کہہ دیتی ہیں ہم آگے نہیں پھیلائیں گے, لیکن وہ پھر اپنی بہن سے, اپنے عزیز و اقارب سے کہتی ہیں, اور عزیز و اقارب دوسرے سے کہتے ہیں. اس طرح جو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اور جو آپ کی پریشانیاں تھیں جو وہ پورے میں پھیلتی ہیں, تو ظاہر ہے لوگ آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھتے, اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی تو آپ کے عیب میں شامل کر دیتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ کس طرح کی ناشکری ہے اور کس طرح سے نئی نئی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ دیکھیے کتنا اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جاتا ہے حقیقتاً کہ واقعی میں یہ جو ہے نا جو لوگ جو ہے نا پھر ہم اسے اس نظر سے ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں, اور کچھ تو بات پہ یقین کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے ہیں, اور وقتی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کے سامنے تو بہت جیسے اس طرح سے پیش آئیں گے کہ اور آپ کے غم کو سار بھی بن جائیں گے, لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ وقتی طور پہ کرتے ہیں اور پھر وہ بات آپ کی آگے پھیل جاتی ہے جو معاشرے میں آپ کی عزت کے بنانے میں مددگار نہیں ہوتی ہے. تو لہٰذا ہمارے مولا نے اس چیز سے بھی ہمیں منع کیا ہے کہ اپنی جو مشکلیں ہیں, اپنی پریشانیاں ہیں, سوائے رب عزت سے اس کے آگے سر جھکائیں, اسی سے کہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو آپ اپنے پروردگار عالم سے بات کرتے ہیں, اور جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو پروردگار آپ سے بات کرتا ہے. تو لہٰذا اپنے رب کے سامنے شکرانہ بھیجیں. مشکل میں نے ہر بار بتایا کہ 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھیے, اور پریشانیاں اس میں شکر کی نماز کو ضرور شامل رکھیے.
اور اپنی تمام پریشانیاں جو ہے اپنے رب کے سامنے پیش کیجئے، جہاں سے نہ آپ کو ذلت حاصل ہوگی، جہاں سے نہ رسوائی ملے گی، نہ جہاں سے آپ کا ناراض فاش ہوگا، جہاں سے آپ کو مدد بھی اصلی مدد بھی ملے گی، اور وہ مدد ملے گی جو ہمیشہ ہمیشہ آپ کے دل کو سکون بھی دے گی اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گی۔ اور اگر آپ دنیا کے لوگوں کو بتائیں گے، ایک تو رسوا بھی ہوں گے اور وہ مددگار ثابت نہیں ہوں گے جو میرا رب ہے، جو بہترین اپنے مخلوق کو چاہنے والا، اپنے بندوں کو جو کہتے ہیں کہ وہ ماں 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ چاہتا ہے، تو لہٰذا ہم اس سے اپنا دکھ اور غم کو بیان کریں، نہ کہ ہم دنیا کے لوگوں کو اپنے دکھ کو بیان کر کے اور پھر اپنے آپ کو رسوا بھی کریں، پریشان بھی ہوں اور کہیں سے ہمیں مدد بھی نہ ملے۔ اور تیسری بات جو ہے وہ زبان کے بارے میں میرے مولا فرما رہے ہیں کہ زبان ایسی چیز ہے کہ انسان اگر اس کے کنٹرول میں نہ ہو اور وہ بجائے وہ اس پہ حاکم ہو، تو زبان اس پہ حاکم ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے رسوا ہے، رسوائی کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کہیں پر بیٹھے ہیں تو بے تکا پتہ نہیں کیا کیا آپ کے منہ سے باتیں نکل جاتی ہیں، کچھ تکبر بھی نکل جاتا ہے، کچھ غیبت بھی نکل جاتی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں، کچھ راز و نیاز بھی فاش ہو جاتے ہیں لوگوں کے۔ تو یعنی کہ زبان جو تھی وہ آپ پہ حکمرانی کر رہی تھی، آپ اس پہ حکمرانی نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک ذلت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور جب آپ کی زبان بد زبانی ہو، بد کلامیاں ہوں، اس زبان سے جس سے آپ پروردگار کا نام لیتے ہیں اور اپنے محمد آل محمد کے نام لیتے ہیں، اور اسی زبان سے ہم جو ہے لوگ گالی گلوچ بھی کریں اور برے الفاظ بھی استعمال کریں، لوگوں کی غیبت بھی کریں، تو یقیناً جو ہے وہ جب یہ بات آپ کرتے ہیں تو ایک تو دنیا میں بھی تو رسوا ہوتے ہیں، کیونکہ غیبت جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ داستان سنانے سے، اسی طرح غیبت بھی جو ہے جب ایک کے کرتے ہیں، ایک تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ پھر جب غیبت کرتے ہیں تو جس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے سے کہتا ہے، دوسرا تیسرے سے کہتا ہے، اس طرح سے جو غیبت ہے وہ پھرتی گھومتی آپ کے پاس جب آتی ہے تو وہ 4-5 اور آگے لگی ہوئی ہوتی ہے، تو رسوا بھی ہوتی ہے، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس میں آپ کی جو ہے ذلت اور رسوائی ہوتی ہے۔ تو زبان ایسی چیز ہے کہ اسے آپ نے ہر حال میں اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، کیونکہ میرے مولا بھی فرماتے ہیں کہ جو زبان جو ایک گفتگو، ایک موقع پہ میرے مولا نے فرمایا کہ گفتگو دوا کی مانند ہے جس کا کم شفا بخش اور کثرت موت ہے، یعنی کہ اگر ہم کثرت سے باتیں کریں گے، یہ بولیں گے، یہ باتیں محفل میں کریں گے، وقتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو محفل میں چھا گئے، لیکن کیونکہ جب آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ ایسی بات بھی نکل جاتی ہے جو آپ کی ذات کے خلاف بھی ہوتی ہے، لوگوں کو ناگوار گزر جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کی ذلت اور رسوائی بن جاتی ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریے کہ کم گفتگو کیجیے، مفید گفتگو کیجیے، اور ایسی گفتگو کیجیے جس سے نہ کسی کی دل آزاری ہو، نہ آپ کی ذات جو ہے جو معاشرے میں وہ بدنام ہو۔ تو لہٰذا زبان 3 چیزیں بتائیں، ایک تو لالچ ہے، پھر دوسری اپنی مشکلات دوسروں کے سامنے نہیں بتانی، اور تیسری جو ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو رسوا بھی کر دیتی ہیں اور اس کی عزت نفس کو بھی چھین لیتی ہیں۔ تو کتنی بہترین میرے مولا نے باتیں بتائی ہیں، اگر ہم اگر ایک اس قول پہ بھی عمل کر لیں، یقین جانیں کہ ہم بہترین جو ہے بخشش کے بندے بھی بن جائیں گے، بہترین انسان ہو جائیں گے، بہترین زندگی گزار لیں گے، کیونکہ ہم گناہوں سے بھی دور ہو جائیں گے اور لوگوں کی جو ہم خدمت بھی کر دیں گے، اور اس کی دلازیر کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کہتے ہیں دل توڑنا بھی خانہ کعبہ کو توڑنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہم جب یہ سارے اچھے کام کریں گے تو یقیناً ہمارا رب ہم سے خوش ہوگا اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے گی اور ہماری دنیا میں بھی عزت ملے گی اور ہم بہترین عمل کے ساتھ دنیا میں رہیں گے۔ تو لہٰذا اس پہ اگر ہم اس قول پہ بھی عمل کر لیں تو ہماری زندگی ایک بہترین زندگی بن سکتی ہے، جس میں ہم اپنے رب کو بھی خوش کر سکتے ہیں اور دنیا میں رہنے والے دوسرے ہمارے رشتہ دار، عزیز و اقارب اور جتنے دوست احباب ہم ان کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ بہترین زندگی بھی گزار سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ جی ناظرین، اور اگلا سیگمنٹ ہے ثواب کمائیے۔ اس میں سب سے پہلے نماز ٹائمنگ ہے، آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:51، مغربین 6:58 اور کل فجر کا وقت ہوگا 5:27 پر۔ آج ظہرین کا وقت لندن میں 12:51، مغربین 6:58 اور کل فجر کا وقت ہوگا انشاءاللہ 5:27 پر۔ اور لیجیے اسی سیگمنٹ میں ایک قصیدہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔